Assalamu alaikum students. Shafiq here again with strategic management, and as you know we left our last session on the topic of internal assessment. Internal assessment is chapter 4 from your book, and we had just covered the initial part of it. اس میں ہم نے functions of management جو تھے ان کو ڈسکس کیا تھا. We had named the various functions of management. Today we will start off where we left last time, and the functions of management that we had taken up, we will take them up again and discuss them one by one in a little more detail کہ یہ ہیں کیا اور کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں جب ہم انٹرنل اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی وہ پلاننگ کی تھی. So I'll show you another slide on planning. This slide here that tells you that planning is a start of the process, and it is essentially a bridge between the present and the future, and it increases the possibility or the likelihood of achieving the desired results. So students, as we just saw in the slide, planning is the very start, the very beginning of the process of management. مینجمنٹ جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی بات جو ہے پلاننگ ذہن میں آتی ہے، اور پلاننگ سے ہی ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. اینڈ واٹ از پلاننگ دین؟ ہاؤ ڈو وی سی پلاننگ؟ پلاننگ از what one could see, or one could say that it is a bridge between the past and the future. Now when we say it's a bridge, we're just trying to say that we base ourselves or we base our plans on what we had achieved in the past. And depending on what we had achieved in the past, we try to see what we want to achieve in the future. And therefore, it is this process of planning which links the past with the future. And therefore, it is said to be a bridge between the two. اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ کا ایک اور بھی افیکٹ ہے کہ it increases the likelihood of achieving our desired results. You see, if we do not plan properly, so there will be what we call a haphazard performance. Haphazard performance کی وجہ سے we may not be able to achieve our desired results, or we may not be able to achieve our desired objectives. اس کے لیے ہم پلاننگ کا سہارا لیتے ہیں. And when we have planned properly, we know exactly how are we going to proceed, what are we going to do, when are we going to do it, how are we going to do it, etc. So we know exactly the process to follow, and therefore planning helps us, or it rather increases the possibility of achieving our desired goals or our desired results. So let's see the next slide. Planning ہے کیا؟ What do we do when we are planning? تو اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ forecasting, establishing objectives, devising strategies, developing policies and setting goals. یہ وہ کام ہیں، وہ ایلیمنٹس ہیں پلاننگ کے. اس کو if you want to discuss them one by one, let's do it and let's see what it is. Forecasting, for example, جس میں ہم فیوچر پرفارمنس کو فورکاسٹ کرتے ہیں. What do we want to achieve? As long as we do not know, as far as we do not know what we want to achieve, we cannot move forward. What direction are we going to take? Which way are we going to move? What are we going to do? Nothing. We have to know where we want to go. We have to know what we want to achieve. So, forecasting is essential. Forecasting could be in the field of sales. Forecasting could be in the field of production. Forecasting could be in the field of procurement of raw material. Forecasting could be in the field of human resource by arranging the necessary human resource that is required. So forecasting could be in any aspect of management, but it is an important element of planning. And then establishing objectives. Now when we talk about objectives, forecast تو ہم نے کر لیا
but having forecasted what things are going to be like and what we are going to achieve or what we are going to try to achieve, we need to set our objectives and of course set priorities also. So setting objectives is the next function کہہ لیں یا aspect or element کہہ لیں اور activity کہہ لیں of planning. And so on, we move to the devising of strategies. Once we have forecasted the situation, once we have set our goals and our objectives, then we have to see how are we going to achieve those objectives. How do we propose to achieve those objectives? And this is what we mean by saying devising or designing or setting up of strategies. Strategy, how do we describe it? The easiest way to understand the word strategy is, as I have said in our earlier lectures, حکمت عملی. حکمت عملی ایک ایسا لفظ ہے جو بہت اچھی طرح ڈسکرائب کرتا ہے اسٹریٹجیز کو. سو اپنے گول سیٹ کرنے کے بعد ہمیں ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ گولز کیسے ہم نے اچیو کرنے ہیں، ان کے لیے ایک حکمت عملی وضع کرتے ہیں. اینڈ دین ڈیولپنگ آف پالیسیز. پالیسیز کیا ہیں؟ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. لیکن یہ اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجرز ہیں جو ہم ایک اناؤنس کر دیتے ہیں، ایک پالیسی گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. اینڈ دیز پالیسیز آر نیسسری in order to take care of those problems which are of a recurrent nature, جو بار بار آتے ہیں. تو ان معاملات میں ہمیں ہر بار بیٹھ کر ایک نیا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کچھ پالیسیز وضع کر دیتے ہیں کہ اوکے دس از دی جنرل پالیسی گائیڈ لائن. اینڈ فائنلی جب یہ سب ہم کر لیتے ہیں تو ان سب کی روشنی میں اگین وی ریوائز آر گولز. واٹ آر آر گولز گوئنگ ٹو بی؟ What is the final direction that we are going to head for? So یہ ہے planning کی مد میں the various activities that are taken care of. اس کے بعد again آپ دیکھیے گا کہ the next step جو functions of management میں آیا تھا planning کے بعد وہ تھا organizing، اور اس پہ میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاتا ہوں. Functions of management کے تحت again organizing, and organizing as you can see in the slide here, it's all about achieving coordinated effort and defining the task and authority relationships. Likewise, agla bullet hai departmentalization, and finally the delegation of authority. So ye organizing ka jo pehlu hai, isko hum further will discuss it and then move on to the next function. When we talk about achieving coordinated effort, why do you think do we need coordinated effort to start with? You see, once we've planned our activity, once we've planned how we are going to move forward, then we've got to organize, we've got to answer a few questions. And those questions could be what, who, why, how, when, where, etc. And these, what one could say, nitty-gritties of management or the actual plan have to be decided before we start the action. So یہ ہے organizing کا پہلو، اور اس کے لیے ایک جامع اور مضبوط ایفرٹ کی ضرورت ہے، a coordinated effort. And we need to always try and achieve that coordinated effort. And then organizing کے تحت ہی ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں ٹاسک کیا ہوگا، کس نے وہ کام کرنا ہے. جیسا کہ میں نے وہ 5 کوشچنز ابھی بتائے تھے، فار ایگزامپل ہو، ہاؤ، واٹ، ویئر، وین، ایٹسٹرا. تو اسی طرح ٹاسک کو بھی ان کوشچنز کے تحت یہ کر کے، اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ڈیفائن آلسو دی اتھارٹی ریلیشن شپس. For example, the reporting relationships. Who is going to report to whom? Who is going to supervise what part of the work? And then when we are talking of this kind of activity, the next thing that comes to our mind is a putting together of various functions, a putting together of various tasks rather, not functions, tasks.
And when we put together or when we group together different tasks, we automatically come on to the next stage in organizing, and that is the stage of departmentalization. ڈپارٹمنٹلائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ایک جیسی ایکٹیویٹیز ہیں، ایک جیسے ٹاسکس ہیں، ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، آل دا ڈرائیونگ پارٹ آف دی آٹوموبیلز اینڈ دا فنکشننگ آف دی آٹوموبیلز، دی رننگ آف دی آٹوموبیلز، اس کو ہم ٹرانسپورٹ سیکشن میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹس ہیں، sending out invoices, receiving bills, receiving the money or receivables collection کرنا، and یہ ساری باتیں making payments، یہ جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ساری ہیں ان کو ہم ایک جگہ گروپ کر دیتے ہیں. and what do we call it? We call it the accounts department. And so departmentalization کے بعد the next aspect that we discuss in organizing, and the last one in this slide, was the delegation of authority. جیسا کہ آپ نے پیچھے رپورٹنگ ریلیشن شپس کا دیکھا کہ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ ہو از گوئنگ ٹو رپورٹ ٹو ہوم. سملرلی ان لائک مینر وی آلسو ہیو ٹو ڈیسائڈ about the delegation of authority. What kind of authority, how much of authority is going to be delegated to whom? And this is an essential part of management, and within management it is an important part of the organizing aspect. اس کے بعد جو اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ آرگنائزنگ کے تحت کون سی ایکٹیویٹیز ہیں. What are the activities that we take care of or that we conduct in the organizing part? یہ دیکھیے، آرگنائزنگ کے تحت آرگنائزیشنل ڈیزائن، جاب اسپیشلائزیشن، جاب ڈسکرپشنز، جاب اسپیسیفکیشنز، اسپین آف کنٹرول، یونٹی آف کمانڈ، کوآرڈینیشن، جاب ڈیزائن، جاب انالیسس. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے کام، یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں، یہ آرگنائزنگ کا حصہ ہیں. اوکے، ناؤ آرگنائزنگ میں ایز وی ہیو سین دی ویری ڈیزائن آف دی آرگنائزیشن، even what you might call the structure of the organization. So the organizational design is an important activity. Job specialization، یہ دو تین ایسپیکٹس جو ہیں، یہ دو تین ایکٹیویٹیز جو ہیں، ان کا تعلق ہیومن ریسورس سے ہے، بٹ دین اگین اٹ از اے پارٹ آف دی آرگنائزنگ. جاب اسپیشلائزیشن، جاب ڈسکرپشنس. جاب ڈسکرپشن سے مراد، دس از امپورٹنٹ، ایوری پرسن working for an organization must know precisely what is his job description. And then job specifications. Job specification کے تحت the organization knows کہ کسی ایک کام کو کرنے کے لیے what sort of a person do they need to hire, what sort of qualifications does a person need to fulfill that particular the requirements of that particular job. اسی طرح جاب اسپیسیفکیشنز کے بعد وی موو آن ٹو دا اسپین آف کنٹرول. اسپین آف کنٹرول کا تعلق اسی ریلیشن شپ، رپورٹنگ ریلیشن شپ سے ہے کہ ہاؤ مینی پرسنز آر گوئنگ ٹو رپورٹ ٹو ون پرٹیکولر پرسن. جتنے زیادہ لوگ رپورٹ کریں گے ایک پرٹیکولر بندے کو، ہم کہتے ہیں کہ اس کا اسپین آف کنٹرول انڈر دیٹ پرٹیکولر ون پرسن از وائڈ. اور جتنے کم لوگ رپورٹ کر رہے ہوں گے اتنا اسپین آف کنٹرول نیرو کہلاتا ہے. یہ آپ نے مینجمنٹ میں اگین آئی ایم شیور آپ نے پڑھا ہوگا، ٹال آرگنائزیشنز اینڈ فلیٹ آرگنائزیشنز، یہ وہی بات ہے، اسپین آف کنٹرول. اینڈ دین دا یونٹی آف کمانڈ. کچھ آرگنائزیشنز ہیں، بلکہ کچھ نہیں، بیشتر آرگنائزیشنز ہیں اور بیشتر لوگ ہم میں سے یہی بلیو کرتے ہیں کہ یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. یعنی ون مین، یو شوڈ بی رپورٹنگ ٹو ون پرسن. ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، وہ اپنے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو رپورٹ کر رہے ہیں، سو دیٹس ون پرسن دے آر رپورٹنگ ٹو. اسی طرح دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں دیر کوڈ بی مینی پیپل ورکنگ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ، بٹ دے آر آل رپورٹنگ ٹو ون پرسن ہو ہیپنس ٹو بی دا ہیڈ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ. So this is what we mean by
a unity of command. Of course, یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ there are certain conditions, there are certain organizational structures جس کے تحت یونٹی آف کمانڈ کی بجائے ڈوئل کمانڈ کی چین تیار کی جاتی ہے. یعنی اینی ون پرسن از ایٹ اینی ون given point in time reporting or could be reporting to two different people. He could be reporting to his team leader, his project head or project manager, and at the same time he could be reporting to his functional head also. So اس کو ہم میٹرک اسٹرکچر بھی کہتے ہیں, but then this is another story for another topic, some other day maybe. لیکن آپ نے I'm sure یہ پہلے بھی پڑھی ہوگی. So span of control کے بعد, unity of command کے بعد, another function کہہ لیں یا activity کہہ لیں within organizing is the coordination. There are many people who will be working to achieve a certain task, and we need to have good degree of coordination amongst the various people who are working. So یہ coordination جو ہے یہ بھی organizing کا حصہ ہے. Same is the case with job design and job analysis. اب جاب ڈیزائن اینڈ جاب انالیسس یہ بھی ایچ آر کے ہی بیسک پرائمری فنکشنز ہیں, نو ڈاؤٹ, بٹ دے آر پارٹ آف دی آرگنائزنگ آلسو. ایچ آر والے بھی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ والے بھی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, پروڈکشن والے بھی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. ایوری پرسن از انوالوڈ ان آرگنائزنگ آلسو, بٹ آرگنائزنگ کا ہی یہ حصہ ہے جاب ڈیزائن اینڈ جاب انالیسس. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ, جس میں ہم اگلا ایلیمنٹ اٹھاتے ہیں, اگلا فنکشن مینجمنٹ کا, جو ہے موٹیویٹنگ. موٹیویٹنگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 بلٹس کے تحت آپ کو بتایا گیا ہے کہ اٹ از انفلوئنسنگ پیپل ٹو اکمپلش اسپیسیفک آبجیکٹیوس, اینڈ دا سیکنڈ بلٹ ان موٹیویٹنگ کمیونیکیشن از اے میجر کمپوننٹ. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ دیکھیے, انفلوئنسنگ پیپل ٹو اکمپلش اسپیسیفک گولز اور اسپیسیفک ٹاسک, یہ ہے ایک موٹیویٹنگ کا یہ. اور دوسرا جو ہے کہ موٹیویٹنگ میں ایک دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے, جو امپورٹنٹ ہے, دیٹ از کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از دا نیم آف دا گیم ایز فار ایز موٹیویٹنگ از کنسرنڈ. بلکہ کچھ آتھرز, کچھ لوگ مینجمنٹ کو جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ ہے, اس کے بعد آرگنائزنگ ہے, اس کے بعد لیڈنگ ہے. تو لیڈنگ اگین از موٹیویٹنگ اینڈ اسٹافنگ, لیکن اس میں ایز فار ایز لیڈنگ اور موٹیویٹنگ اینڈ اسٹافنگ از کنسرنڈ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن از امپورٹنٹ. بٹ وی کانٹ سے دیٹس کہ کمیونیکیشن صرف یہاں ہی امپورٹنٹ ہے. آف کورس کمیونیکیشن آرگنائزنگ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کمیونیکیشن پلاننگ میں بھی امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن یو کوڈ سے کہ پورے مینجمنٹ کے اس میں اٹ از این امپورٹنٹ پارٹ اور این امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف مینجمنٹ. یہ اس کو میجر کمپوننٹ کہا جا سکتا ہے. نیکسٹ آپ دیکھیے, آئی شو یو اندر سلائیڈ, جس میں جیسا کہ ہم نے پیچھے پلاننگ اور آرگنائزنگ کے کیس میں کیا تھا, اس میں موٹیویٹنگ کے ویریس ایکٹیویٹیز کو یا ویریس ایسپیکٹس کو بتایا گیا ہے, ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور وہ ہے لیڈرشپ, کمیونیکیشن, ورک گروپس, جاب انریچمنٹ, جاب سیٹسفیکشن, نیڈس فلفلمنٹ, آرگنائزیشنل چینج اینڈ مورال. یہاں موٹیویٹنگ کے اس میں دیز ایکٹیویٹیز آل نیڈ ٹو بی لکڈ ایٹ کیئرفلی ون بائی ون. اس میں لیڈرشپ آپ دیکھیے, لیڈرشپ ایک ایسا پہلو ہے جو مینلی لیڈنگ کے وقت یا موٹیویٹنگ کے وقت کام آتا ہے. وین یو ہیو اسٹارٹیڈ امپلیمنٹنگ ریئلی دی پلان, دیٹ از دا ٹائم when leading and leadership and leaders have to come forward and play their part. So leadership is all about motivating, influencing people to move in a certain manner which is above and beyond, as one might say, the call of duty also.
above and beyond one's normal activity level, and to try and move that extra mile in order to achieve what we want to achieve. So یہ ہے لیڈرشپ کا. یہ لیڈرشپ again is a topic which is a separate topic in management, and you must have gone through it in detail elsewhere. پھر communication, I have just talked about communication. Work groups, ورک گروپس کہہ لیں یا ٹیمز کہہ لیں, یہ آج کا نیا انداز ہے. یہ پہلے بھی تھا, یہ نہیں تھا کہ ٹیمز پہلے نہیں تھیں یا ورک گروپس پہلے نہیں ہوتے تھے, لیکن آج ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. وی ناؤ ریئلائز دیٹ اٹ از فار بیٹر ٹو آپریٹ اینڈ فار بیٹر ٹو ہیو پیپل ورک ان گروپس اینڈ ٹیمز کلیکٹیولی, تاکہ ہم وہ سینرجسٹک بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. سو ورک گروپس کے بعد جاب انریچمنٹ. میں جو بھی کرتا ہوں, جب تک کہ مجھے اس سے یہ محسوس نہ ہو کہ دس از آلسو ہیلپنگ می ٹو ڈیولپ مائی سیلف, ہیلپنگ می ٹو ڈیولپ مائی اسکلز, اٹ از انریچنگ مائی لائف, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. سو یہ جاب انریچمنٹ از آل اباؤٹ برنگنگ اباؤٹ دیٹ فیلنگ. اینڈ دین سیم از دا کیس ود جاب سیٹسفیکشن. As long as I am not a satisfied worker, my performance will never be optimum. I shall never be able to perform well as long as I am not satisfied with my job. And then needs fulfillment. You see, the fulfillment of one's needs, that is important. If one cannot fulfill his needs, there's no use of working. There's no use of asking people to work if we cannot help them, or if we cannot make them realize that this is all about fulfilling their needs as well. And then organizational change. Organizational change ko agar aap dekhen, so this is something I have talked about in the past also, that this is something which is inevitable. We know that change is bound to happen. We know that change is bound to take place. We know that change is the only permanent thing in the universe, Allah ki zaat ke alawa. And yet, we as a person usually try and resist change. We think that others should change, not me. So this is also a phenomena witnessed by organizations as a whole. Or organizational change jo hai, it is bound to come, and we must be prepared for that. We must make room for organizational change, تاکہ لوگوں کو چینج کرنے میں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کو ہیلپ کر سکیں, so that we can reduce the resistance to change. تو یہ organizational change تھی. And then finally is the morale. Morale of an organization. I'm absolutely sure you are aware of this, کہ شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ہوگا, شاید ہی کوئی ایسا مینیجر ہوگا جو اپنے سبارڈینیٹس کے morale کا خیال نہ رکھتا ہو, جو اپنے آرگنائزیشن کے یا اپنی ٹیم کے, اپنے ورک گروپ کے morale کا خیال نہ رکھتا ہو, یا اس کے morale کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو. اینڈ ایف گاڈ فاربڈ, اللہ نہ کرے, اگر کسی مینیجر کو اس کے morale اس کی آرگنائزیشن میں یا ورک گروپ میں یا ٹیم میں morale کی اہمیت کا احساس نہ ہو, تو God forbid, that manager cannot succeed, that organization cannot succeed, that team or work group will not succeed. So we have to always keep this in mind, that morale has to be kept up and kept boosted all the time. جتنا morale boosted ہوگا, اتنی ہی hyped up activity ہوگی, اور coordinated بھی ہوگی, اور satisfied activity ہوگی. Everybody will be working satisfied within himself. So یہ ہیں various activities which come under the heading of motivating. So planning, organizing and motivating کے بعد, the next function of management that we are going to look into is staffing. Staffing جو ہے, یہ بھی اس کے دو مین پہلو ہیں, اور یہ ایک پرسنل
مینجمنٹ اور دوسرا ہیومن ریسورسز مینجمنٹ. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بیسیکلی ایچ آر کا فنکشن ہے, ایچ آر سے ریلیٹڈ ہے. مینجمنٹ آف پرسنل, ہاؤ وی مینج دا people working within the organization, the employees and the management, top management, whatever, the entire group working within the organization. تو اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کے فردر ڈیٹیل میں ہم آگے دیکھیں گے, لیکن دس از what we mean by personnel management. And human resource management پہلا ایک وقت تھا جب ہمارے یہاں عام طور پہ پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے رادر دین ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ. ناؤ پروفیشنل مینجمنٹ کے تحت فردر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وی کال اٹ دی ایچ آر فنکشن رادر دین دی پرسنل مینجمنٹ کا فنکشن. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اسٹافنگ کے تحت خواہ پرسنل مینجمنٹ ہو یا ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ ہوتا کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں اگلی سلائیڈ دکھاتا ہوں. اسٹافنگ میں دیکھیے, یو ہیو ویج اینڈ سیلری ایڈمنسٹریشن, امپلائی بینیفٹس, انٹرویوئنگ, ہائرنگ, فائرنگ, ٹریننگ, مینجمنٹ ڈیولپمنٹ, سیفٹی, افرمیٹو ایکشن, EEO, لیبر ریلیشنز, کیریئر ڈیولپمنٹ اینڈ ڈسپلن پروسیجرز. یہ جو ویریس فنکشنز آپ نے دیکھے ہیں یہ بیسیکلی تمام کے تمام ایچ آر سے ریلیٹڈ ہے, ہیومن ریسورس سے ریلیٹڈ ہے, پرسنل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ایچ ون آف دیم از امپورٹنٹ ود ان دی لیڈنگ پارٹ اور ود ان دی لیڈرشپ جو امپلیمنٹیشن پارٹ ہے. تو یہ لیڈرشپ کے رول کا ایک اہم پہلو ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ویج اینڈ سیلری کی ایڈمنسٹریشن, ایک وقت تھا جیسا میں نے آپ سے کہا تھا ابھی کہ کسی زمانے میں پرسنل مینجمنٹ ہی ہمارے ہاں ایچ آر سمجھی جاتی تھی, اور اس میں یہ سمجھتے تھے کہ بندے کو ہائر کرنا, اس کی تنخواہ بنانی, تنخواہ اس کو دینی, یا اگر کٹوتی کرنی ہے تو کٹوتی کرنی, یہ پرسنل مینجمنٹ والوں کا یا پرسنل ڈپارٹمنٹ کا کام سمجھا جاتا تھا. اینڈ دیٹ واز آل, ہائرنگ, فائرنگ اینڈ پیمنٹ اور سیلریز وغیرہ. بٹ نہیں, دس از ناٹ آل. ویج اینڈ سیلری ایڈمنسٹریشن کے علاوہ اور بھی بہت ایکٹیویٹیز ہیں جو اس مد میں آتی ہیں. امپلائی بینیفٹس فار ایگزامپل, اٹس ناٹ جسٹ گیونگ بینیفٹس ٹو دی امپلائیز, بونس دے دیا, کوئی اوور ٹائم دے دیا یا اور کوئی بینیفٹس دے دیا, نہیں, ان کا ڈیزائن کرنا, ان کو ڈیوائز کرنا اس طرح سے کہ ورکر یا امپلائی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوگا اینڈ ہی ول ریمین ہیپی. دس از امپورٹنٹ. اینڈ ہی ول تھنک اینڈ ہی ول فیل دیٹ ہی ہیز ریسیوڈ اے گڈ ڈیز پے فار اے گڈ ڈیز ورک, فار اے ہارڈ ڈیز ورک اے گڈ ڈیز پے. تو یہ ایک اہم پہلو ہے اس کا کہ دی ایچ آر پیپل اور the people who take care of the staffing, who look after the staffing part of the management, وہ کنٹینیوسلی نئے سے نئے طریقے ڈیوائز کرتے رہتے ہیں, پلان کرتے رہتے ہیں, ڈیولپ کرتے رہتے ہیں انڈر دا ہیڈنگ آف امپلائی بینیفٹس. اور ان کو ایڈمنسٹریشن, فار ایگزامپل دی پینشن اسکیمس, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہیلتھ سے ریلیٹڈ جسے ہم یہاں پہ میڈیکل الاؤنس کہہ لیں, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ویریس ٹائپس آف بینیفٹس which are given to an employee to keep him satisfied and to keep him adequately and to keep him judiciously, justly compensated also. And same is the case کہ اب جو ہائرنگ کا پروسیس ہے اس میں ہم لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں یا ریکروٹ کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, انٹرویو کے ذریعے یہ سارا ہم سلیکشن کا پروسیس کرتے ہیں. تو یہ بھی اسٹافنگ کا ہی حصہ ہے. اینڈ دین if a person is not operating properly, if he is not performing properly, then we have to say goodbye to that person. Firing کہہ رہے ہیں آپ plain لفظوں میں. So this again is part of the staffing. Then there is another very important function
and that is one of that of training. Training and development, normally ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں, training and development. You see, the worker, if you do not train him, if you do not help him to develop further, then ultimately ایک پوزیشن آ جائے گی جہاں وہ he will not be not just a satisfied worker but boredom کا شکار ہو جائے گا. You see, boredom کے شکار ہونے کے نتیجے میں اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے, اینڈ therefore that person has to be constantly trained. اس کو ٹریننگ کورسز, جسے عام طور پہ بیشتر بہت سارے آرگنائزیشن میں ریفریشر کورسز بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہی نوز اٹ بٹ اسٹل دیٹ نالج دیٹ اسکل نیڈس ٹو بی ریفریشڈ آلسو. سو ریفریشر کورسز کے ذریعے, ٹریننگ کورسز کے ذریعے, ٹریننگ پروگرامس کے ذریعے فردر ڈیولپمنٹ جو ہے امپلائیز کی وہ مسٹ ہے. لائک وائز اسی طرح پھر مینجمنٹ ڈیولپمنٹ آلسو, اٹ از ناٹ جسٹ employees کی but the entire process of management and the management people, the top management people also, they need to go through that process of development. پھر safety کا پہلو دیکھیے. Safety is something which is today getting more and more important in all organizations. There was a time when organizations did not bother much about the safety. لوگ available تھے, لوگوں کو تکلیف ہو گئی, لوگوں کو چوٹیں لگ گئیں, دے ور جسٹ سینٹ ہوم. اندر مین, باہر لائن لگی ہوتی تھی لوگوں کی, ان میں سے ایک بندے کو بلایا جاتا تھا اور کام پہ لگا دیا جاتا تھا. پیپل اور آرگنائزیشنز ڈڈ ناٹ بادر اباؤٹ دا سیفٹی ایسپیکٹس آف دا ورکر. مشینیں چل رہی ہیں, اس میں سیفٹی کا کیا پہلو ہے, نو بڈی بادرڈ. کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں, اس میں ورکرز کی ہیلتھ کا کیا مسئلہ ہے, نو بڈی بادرڈ. بٹ آج اتنی آگاہی ہوتی جا رہی ہے, اتنی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے, اور نہ صرف بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اس کی ضرورت بھی ہوتی جا رہی ہے, ہو گئی ہے اور تھی, اب وی آر اویئر آف اٹ ناؤ, اینڈ therefore safety has become a vital issue as far as management is concerned. اور یہ بھی اسٹافنگ یا ایچ آر والوں کے زمرے میں آتی ہے بات. اینڈ سیفٹی پروسیجرز ہیو ٹو بی سیٹ ان پلیس and safety procedures have to be strictly followed. Then affirmative action. یہ ایک بہت interesting بات ہے کہ there was a time when there were certain minority groups, or there were certain groups amongst the workforce جن کو equal rights نہیں تھے یا equal opportunities نہیں تھی. These people, they went through a long struggle and they fought for their rights and they achieved their rights, so to say. But then came another issue. وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے ان کے حقوق تو ان کو مل گئے, ان کو برابری کے حقوق بھی مل گئے, لیکن جو ماضی کی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ ابریسٹ نہیں ہے دوسرے گروپس کے ساتھ پاپولیشن میں سے, اس کا کیا حل ہوگا؟ You see, if I was not given, for example, the opportunity to good education, so I could not educate myself. And therefore, آج اگر آپ کہہ بھی دیں کہ okay, I can compete equally with somebody who has better education, so how is it possible for me to compete with them? So, اس کو صحیح کرنے کے لیے یا اس anomaly کو درست کرنے کے لیے affirmative action کے لاز پاس ہوئے ہیں, اور کہیں جہاں نہیں ہوئے ہیں وہاں ہو رہے ہیں. اینڈ افرمیٹیو ایکشن کے لاز یہ کہتے ہیں کہ انٹل سچ ٹائم کہ تمام گروپس پاپولیشن کے ایک جیسے ہو جائیں, ان کو ایکول اپرچونٹیز مہیا ہو جائیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اس وقت تک جو گروپس یا جو لوگ پیچھے ہیں ان کو ہم پلہ لانے کے لیے تھوڑا سا ایڈیشنل بینیفٹ دیا جائے. جیسا کہ ایتھلیٹکس میں ہینڈی کیپ ریس ہوتی ہے, تو اسی طرح ان کو ایک ایڈیشنل تھوڑا سا بینیفٹ دیا جائے. یہ ہے افرمیٹیو ایکشن کا رول. اینڈ دین ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز, EEO. This again
پہلے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. Women fought for their right to equal employment opportunity. There are certain groups, ویسٹ میں آپ دیکھیے کہ امریکہ کی اگر آپ مثال دیکھتے ہیں تو ایفرو امریکنز ہیں، ایفرو امریکن جن کو عام طور پہ بلیکس بھی کہتے ہیں، تو ان کے بھی مسائل تھے ٹو ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اس کے سلسلے میں بھی لیجسلیشن ہو چکی ہے اور بیشتر ممالک میں انفورس بھی ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اکثر اخبارات میں جو اچھی کمپنیز، بڑی کمپنیز کے جو اشتہارات آتے ہیں فار امپلائمنٹ، وہاں دیکھیں گے چھوٹی سی باریک لائن میں لکھا ہوگا کہ وی آر این ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی آرگنائزیشن اور وی آر این ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی فرم اور وٹ ایور. سو یہ جو ایک پہلو ہے یہ دن بدن ہمارے ہاں بھی اس کا کافی یہ ہے. اور یہ جو کوٹا سسٹم آپ دیکھتے ہیں، گورنمنٹ بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی کوٹا مقرر کرتی ہے کہ بعض بیکورڈ علاقوں کے لوگوں کو ایک کوٹا دیا جاتا ہے کہ اتنا فکس کوٹا ہوگا ان کا امپلائمنٹ میں. تو یہ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ ان دونوں چیزوں کے لیے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کا خیال رکھنے کے لیے اور افرمیٹیو ایکشن کے طور پہ بھی. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. پھر لیبر ریلیشنز ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسٹافنگ والے لوگ یا اسٹافنگ کے فنکشن کے تحت اٹ از امپورٹنٹ. اس کو انڈسٹریل ریلیشنز بھی کہا جاتا ہے، لیبر ریلیشنز بھی کہا جاتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے آرگنائزیشنز میں لیبر ریلیشن آفیسر ہوتا ہے یا انڈسٹریل ریلیشنز آفیسر ہوتا ہے. یہ بھی ایچ آر کے ہی مد میں آتے ہیں، بٹ دس از این امپورٹنٹ فنکشن آف اسٹافنگ. دین کیریئر ڈیولپمنٹ. کسی بھی امپلائی کو جب آپ اس کو ویریس ریفریشر کورسز اور ویریس ٹریننگ پروگرام سے گزارتے ہیں تو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یو آر ایکچولی ہیلپنگ ہم ٹو ڈیولپ ہز کیریئر. تو کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک علیحدہ سیکشن یا ایسپیکٹ ہے کہہ لیں، یا علیحدہ پارٹ ہے اسٹافنگ اور مینجمنٹ کا جو اس چیز کا خیال رکھتا ہے، کیریئر ڈیولپمنٹ آف اٹس امپلائیز. اینڈ دین ڈسپلن پروسیجرز. یہ جیسا کہ پیچھے آپ نے پالیسی کا میں نے کہا تھا کہ جو ریکرنگ پرابلمز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے پالیسیز وضع کی جاتی ہیں. تو اسی طرح ڈسپلن بھی مینٹین کرنے کے لیے، ڈسپلن رکھنے کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن میں certain procedures have to be laid down. That okay, we are going to work and we are going to monitor our activity from the discipline point of view in such a manner. اور یہ جو discipline procedures ہیں, this too is a part of the staffing function of management. And then the last of these 5 functions is controlling. Ensures actual operations conform to the planned operations. This is one good way to explain the function of controlling. کہ controlling جو ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہے ہماری، جو ایکچوئل آپریشنز ہو رہے ہیں یا ایکچوئل پروسیس ہے جو ہمارے کام کا جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ ہمارے پلانڈ پروسیس کے مطابق ہے یا ہمارے پلانڈ آپریشنز کے مطابق ہے. دوسرے لفظوں میں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اسٹینڈرڈ جو ہم نے سیٹ کیے تھے ان کے مطابق ہے. اگر وہ ان کے مطابق نہ ہو، میرے ہاتھوں کو آپ دیکھیے، اگر وہ اس کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ what do? We take corrective action. And corrective action کے ذریعے we ensure کہ this is what happens, that the standards that we had set are being met and the performance that we are achieving, it matches the standards that we had set. So this is a brief description of controlling. And now I'll show you a slide of the various activities here. اس سلائڈ میں دیکھیے کوالٹی کنٹرول، فائنینشیل کنٹرول، سیلز کنٹرول، انوینٹری کنٹرول،
expense control, analysis of variances, rewards, sanctions. So these are some of the activities which come under the heading of controlling. Quality control یہ ایک ایسا پہلو ہے یا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا جس کو پرانے زمانے میں انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کہہ لیتے تھے، اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق زیادہ اس وقت سے ہے جب ایک کام ہو چکا ہے، ایک چیز بن چکی ہے، اس کو آپ چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک بنی ہے کہ نہیں بنی. اگر ٹھیک بنی ہے تو گڈ انف، اگر ٹھیک نہیں بنی ہے تو اسے ہم ریجیکٹ کہہ دیتے ہیں اور وہ ویسٹ اس میں چلی جاتی ہے یا ریسائیکل کے اس میں چلی جاتی ہے. اب آج کا جو ماڈرن جو ویو ہے کوالٹی سے متعلق وہ یہ نہیں ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کے ہو جانے کے بعد، ایک کام کے ہو جانے کے بعد، ایک چیز یا پرزے یا پارٹ کے بن جانے کے بعد اگر ہم اس کو انسپیکٹ کریں گے تو ویسٹیجز زیادہ ہوں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے آج کہ مینجمنٹ کے تحت کہ پروسیس کے دوران ہم انشور کریں کہ ویسٹیج نہیں ہوگی. پروسیس کے دوران ہم انشور کریں کہ ہر سٹیپ پہ، ہر سٹیج پہ کوالٹی جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، تو اینڈ پروڈکٹ جو ہوگا وہ زیرو ڈیفیکٹ کے زیادہ نزدیک ہوگا. زیرو ڈیفیکٹ جو ہے یہ دس از دی الٹیمیٹ ان کوالٹی مینجمنٹ. اور یہ سب جو ہے اس کو اب ہم کوالٹی کنٹرول کی بجائے کوالٹی ایشورنس کا نام دیتے ہیں. رادر دین کنٹرولنگ کہ بھی کوالٹی ہے کہ نہیں ہے، اور رادر دین ڈکلیئرنگ ایٹ دی اینڈ آف دی پروسیس کہ بھی کوالٹی اتنی تھی اور اتنی جو ہے ریجیکشنز ہیں یا ویسٹیج ہے، تو بہتر ہے کہ ہم کوالٹی ایشورنس کی طرف موو کریں. سو کوالٹی ایشورنس از دی نیم آف دا گیم ٹوڈے. اور اسی طرح فائنینشیل کنٹرول ہے. فائنینشیل کنٹرول جو ہے یہ ہمیں ایکچولی ریلیشن شپس بتاتا ہے فائنینس کے ذریعے سے، کہ کتنی سیل تھی، اب کتنی ہوئی ہے، سیل جو ہے اس کا کیا تعلق ہے ہمارے پروفٹ سے، کتنے سیل میں سے کتنا پروفٹ ہوا ہے، اور کتنے سیل میں سے کتنے ٹیکسز ہم نے دیے ہیں، اینڈ وغیرہ وغیرہ. یہ جو مختلف ریشوز ہم کہتے ہیں، فائنینشیل ریشوز کا ہم ذکر کرتے ہیں، ویریس ٹائپس آف ریشوز، اس کو بھی ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو فائنینشیل کنٹرول یہ بھی ایک اہم حصہ ہے، جیسا کوالٹی کنٹرول ہے اسی طرح فائنینشیل کنٹرول ہے. اینڈ دین سیلس کنٹرول. سیلس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی انٹائر پروسیس ود ان اینی آرگنائزیشن. تو سیلس کنٹرول جیسا میں نے کہا کہ ویریس طریقے سے آپ مختلف چیزوں کو سیلس کے بیک ڈراپ میں دیکھتے ہیں کہ سیلس کے اتنی سیلس کے اگینسٹ یہ اتنا ہوا ہے. تو سیلس کے کنٹرول جو ہے دس از آلسو امپورٹنٹ. اینڈ دین انوینٹری. انوینٹری سے مراد اسٹاکس، ہمارے جو اسٹاک ناٹ دی شیئرز بٹ اسٹاک سے جو پارٹس ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں، جو پارٹس ہم لا رہے ہیں، کتنے پارٹس ہم لے کر آئے، کتنے پارٹس ہمیں چاہیے ہیں، کتنے پارٹس ہم اسمبل کر کے کتنی چیزیں ہم بنا رہے ہیں، یا جو اتنی چیزیں ہم لائے ہیں پارٹس ان کو ہم ود ان دا پیریڈ آف اے ایئر کتنی بار ہم نے ٹرن اوور کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انوینٹری سے ریلیٹڈ ہیں. جس طرح فائنینشیل کنٹرول تھا ریلیٹڈ ٹو فائنانسز، ریلیٹڈ ٹو دی منی پارٹ آف اٹ، سملر واز دا کیس ود دی سیلس کنٹرول، اینڈ سو از دا کیس ود انوینٹری. انوینٹری کے ہم مختلف پہلو، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو سی واٹ ڈز اٹ لک لائک فرام ویریس اینگلس. اینڈ دین ایکسپینس. وی ہیو ٹو ہیو اے ٹائٹ، ویری گڈ کنٹرول آن آر ایکسپینسز. اگر کنٹرول نہیں ہوگا ایکسپینسز پہ تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیس اوور بجٹ، یہ لازمی ہے. ایسکلیشنز کی ضرورت پڑے گی. وی ول نیڈ more money at the end of the day. At the end of the day, we will suddenly realize that we do not have the amount of money that we
actually need, and what we had planned was not sufficient. So expense control جو ہے, this is very, very important, a tight expense control. This is something جو بے شمار آرگنائزیشنس میں اسپیشل لوگ ہیں اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے, اسی چیز پہ نگاہ رکھتے ہیں, دھیان رکھتے ہیں کہ ایکسپینسز آر بینگ کنٹرولڈ اور ناٹ. پھر کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی بھی کام, کسی بھی پہلو میں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں گے تو جو کچھ پلان کیا گیا ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے مطابق نہیں ہوتا. دی ایکچوئل پرفارمنس از ناٹ نیسسریلی اکارڈنگ ٹو واٹ وی ہیڈ planned. And what happens then? At the end of the day, پتہ چلے گا کہ جو variances ہیں, جو differences ہیں from the plan, وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے. So we need to organize ourselves, we need to analyze the deviation, we need to analyze the differences or the variances also. And اس کی analysis سے ہی ہم further بہتری لا سکیں گے as far as the controlling part is concerned, or as far as the control or the minimizing of variances are concerned. اور پھر rewards اور rewards کے ساتھ ہی sanctions, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ تو نہیں ہیں, بٹ دے رن پیرالل ریئلی, کہ ایک طرف اگر ہم sanctions لگاتے ہیں تو دوسری طرف we need to reward people also. تو ریوارڈ کا پروسیس, کمپنسیشن کا پروسیس جو ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل کوآرڈینیٹڈ, ویری ویل کنٹرولڈ آلسو. اینڈ سو از دا کیس وتھ سینکشنز, کہ پابندیاں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات وی ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ ان سیئنگ کہ اوکے دس از دا لمٹ, وی کانٹ گو بیانڈ دس. سو یہ ہے ویری مختلف پہلو یا مختلف ایکٹیویٹیز کنٹرولنگ کے. اس کو دوبارہ اگر ریکیپ کریں تو کوالٹی کنٹرول, فائنینشیل کنٹرول, سیلز کنٹرول, ایکسپینس کنٹرول, انوینٹری کنٹرول, انالیسس آف ویریئنسز, ریوارڈس اینڈ سینکشنز. دیز آر دی ایکٹیویٹیز انڈر دا ہیڈ آف کنٹرولنگ جو مینجمنٹ کے فنکشن کا حصہ ہیں. So, ladies and gentlemen, students, now that we have seen these various functions of management one by one, and we have talked about them, we have discussed them, now we need to put all of this together. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو مینجمنٹ کی مد میں, مینجمنٹ کے پارٹ سے انٹرنل آڈٹ کا ایک چیک لسٹ بننا ضروری ہوتا ہے. We need to have some sort of a list جس کو دیکھ کر ہم چیک کر سکیں کہ بھئی آیا مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے اور کیا صورت حال ہے. تو یہ جو چیک لسٹ ہے یہ میں آپ کو سلائیڈ پہ دکھا رہا ہوں, اس کو آپ دیکھیے کہ ڈز دا فرم یوز اسٹریٹجک مینجمنٹ کانسیپٹس, آر کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ گولز میجربل اینڈ ویل کمیونیکیٹڈ, do managers at all hierarchical levels plan effectively, do managers delegate authority well, is the organization's structure appropriate. اسی سلائیڈ کی آگے کنٹینویشن ہے, اگلی سلائیڈ وہ بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو اسی سٹیج پہ. Are job descriptions and job specifications clear? Is employee morale high? Are employee turnover and absenteeism low? Are organizational reward and control mechanisms effective? اب اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو چیک لسٹ ہے یہ ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے مینجمنٹ کے مختلف 5 ایلیمنٹس کو دیکھا تھا. اسٹافنگ شروع سے اگر دیکھیں تو پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, موٹیویٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو یہ ان سے ہی اس کا تعلق ہے, اور یہ ایک بہترین چیک لسٹ ہے کہ یہ 1 by 1 اگر آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں اور ان کا جواب اگر آپ دیں یا نوٹ کر لیں تو انٹرنل آڈٹ کا بیشتر حصہ کور ہو جائے گا.
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں جو اس میں نہ ہوں، ان کو بھی نظر انداز نہ کیجیے گا. تو کیا ہے یہ چیک لسٹ؟ دیکھیے. 1. ڈز دا فرم یوز اسٹریٹجک مینجمنٹ کانسیپٹس؟ اب ضروری نہیں ہے کہ بھئی تمام فرمیں استعمال کرتی ہوں اسٹریٹجک مینجمنٹ کو. بہت ساری فرمیں ہیں جو اس کو کسی نہ کسی پہلو سے کرتی ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں کرتی. بہت ساری فرمیں ہیں جو اس کو قطعی نہیں کرتی. لیکن وی ہیو ٹو سی دس فرام دا مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو کہ آیا فرم جو ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے کانسیپٹس کو اپلائی کرتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کرتی تو اس سے نقصانات کیا ہیں، اور اگر کرنا شروع کر دے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اگر کر رہی ہے تو کس حد تک افیکٹو ہے. اینڈ دین سیکنڈ کوشچن ہے کہ آر کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ گولز میجربل اینڈ آر دے ویل کمیونیکیٹڈ؟ یو سی، جو گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، ان کا ایکشنبل ہونا لازم ہے، میجربل ہونا لازم ہے، اٹینبل ہونا لازم ہے. دے شوڈ بی سچ دیٹ دے شوڈ بی اٹینبل. تو اسی طرح ان کا ویل کمیونیکیٹڈ ہونا بھی ضروری ہے، لازم ہے. سو گولز ہیو ٹو بی well communicated to all the employees of the organization. It is only then that everybody can move in that direction. It is only then that we can expect concerted action from them. Isi tarah, we have to ask ourselves another question: do managers at all hierarchical levels, top level, business level, middle level, front level, at all levels, do they plan effectively? If they are planning effectively, good enough. Is there any room for improvement? And if they are not planning effectively, then where exactly is the shortcoming and how can we improve on it? Then, do managers delegate authority? You see, one cannot expect one person, one single manager to do everything by himself. And if he takes the task of if he wears the mantle and wants to do everything by himself, he will not be successful all along. There's bound to be some variation along the line. And in order to avoid this, the best thing to do is to ask that manager to delegate authority whenever, wherever, and as so ever required. So delegation of authority is also important, and we need to ask ourselves this question. Here, the structure of the organization, is that appropriate? If it is not appropriate, what kind of changes do we need to make in order to improve the management? Likewise, job descriptions and job specifications, are they clear? جیسا میں نے پیچھے آپ سے گزارش کی تھی کہ جاب ڈسکرپشن ایک ایسی چیز ہے that every single employee of an organization should know what exactly is his job description. اور اسی طرح job specification ہے. If the organization does not understand the job specification well, it will not hire the right people. It will not bring in the right people. And that will create a problem. Then the next question we ask ourselves, کہ بھئی morale کیسا ہے؟ Is the morale high? Is there further improvement needed in the maintenance of a good morale level? So it's an important question, and I hope I was emphatic enough when I discussed with you the morale level earlier on during today's lecture. And next question is turnover, absenteeism, and employee turnover. You see, کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر ایک بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, the manager might say or the management might say کہ بھئی ٹھیک ہے, we'll get in another person. Yes, you could get in another person. But the question is, that other person will need time to orient himself. And یہ orientation اور ہو جائے گی, but the functioning of the organization is bound to suffer. اس لیے employee turnover and absenteeism, these are two aspects which need to be avoided. So we need to ask ourselves this question also. And finally,
آخری جو سوال ہم اپنے آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ریوارڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، از دیر این افیکٹو ریوارڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان پلیس ود ان دی آرگنائزیشن؟ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ سوال تھے جو ایک چیک لسٹ کے طور پہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے ان آرڈر ٹو چیک واٹ از دا مینجمنٹ ایسپیکٹ لائک. اس کے بعد اگلے سیشن میں اسی چیپٹر پہ رہتے ہوئے، اسی انٹرنل اسیسمنٹ کے ٹاپک پہ رہتے ہوئے، ہم جیسے آج ہم نے مینجمنٹ کو ڈسکس کیا ہے، اب اگلے اس میں ہم مارکیٹنگ کے ایلیمنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ بھئی مارکیٹنگ کے پہلو سے کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں انٹرنل آڈٹ کے حوالے سے. سو یہ آج کا سیشن یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ وتھ می ٹوڈے، اینڈ ان دا نیکسٹ سیشن I hope to take up with you marketing and the internal assessment aspects of marketing. Well, thank you once again, and God be with you. Allah Hafiz.